Welcome to my channel, Quranic and Islamic Information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से सब ठीक ठाक, खुश और आबाद होंगे। सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। आज की हमारी वीडियो है सूरा कहफ के बारे में। सूरा कहफ का तारुफ, मकाम नज़ूल, मज़ामीन, असहाबे कहफ का वाक़या और सूरा कहफ की अपने से माक़बल सूरत के साथ मुनासबत। सबसे पहले सूरा कहफ का तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा कहफ का तारुफ, मकाम नज़ूल। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। रकू और आयात। इस सूरत में 12 रकू और 110 आयतें हैं। कहफ नाम रखने की वजह। कहफ का मानी है पहाड़ी, गार, और इस सूरत की आयत नंबर 9 ता 26 में असहाबे कहफ यानी पहाड़ी गार वाले चंद औलिया कराम का वाक़या बयान किया गया है। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरा कहफ रखा गया। सूरा कहफ के फ़ज़ाइल। नंबर 1, सूरा कहफ पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाजिल होती है। चुनाचे हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरा कहफ पढ़ी। घर में एक जानवर भी था, वो बिदकना शुरू हो गया तो उन्होंने सलामती की दुआ की और गौर से देखा कि क्या बात है, तो उन्हें एक बादल नज़र आया जिसने उन्हें ढांप रखा था। इन असहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस वाक़या का जिक्र जब ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फला, कुरान पाक की तिलावत करते रहा करो। वो बादल सकीना था जो कुरान मजीद की वजह से नाजिल हुआ। नंबर 2, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरा कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा वो दजाल के फितने से महफूज रहेगा। नंबर 3, हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरा कहफ की तिलावत करेगा तो आइंदा जुमे तक उसके लिए ख़ास नूर की रोशनी रहेगी। सूरा कहफ के मज़ामीन। इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से असहाबे कहफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में किए गए कुफ़ार के सवालात का जवाब दिया गया है। चुनाचे आयत नंबर 9 से लेकर 26 तक असहाबे कहफ का वाक़या बयान किया गया है और इस वाक़े में इन लोगों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है जो अपने दीन और अकीदे की हिफाजत के लिए अपना वतन, अजीज़, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और अपना माल छोड़ देते हैं, क्योंकि असहाबे कहफ चंद नौजवान मुसलमान थे जो कि बुत परस्त बादशाह से अपने दीन की हिफाजत की खातिर सब कुछ छोड़कर एक गार में पनाह गुज़ीर हो गए। और आयत नंबर 83 से लेकर 99 तक हज़रत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या
بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اپنی رعایا سے شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ عدل والی اور مستقیم کتاب ہے، اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2، یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر غمزدہ ہوا کرتے تھے۔ نمبر 3، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے حق ظاہر کرنے کے بعد کفار کی سرزنش کی گئی اور وہ عذاب بیان کیا گیا جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، ایک امیر آدمی جو کہ متکبر اور کافر تھا، اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، ان کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے۔ نمبر 6، دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ نمبر 7، فرشتوں کے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 8، آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 9، آخرت میں کفار کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 10، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ابدی نعمتوں کی بشارت دی گئی۔ نمبر 11، آخر میں یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آیت نمبر 10، ترجمہ۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہیابی کے سامان کر۔ تفسیر۔ ام حسبتا، کیا تمہیں معلوم ہوا، یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے، اور اسے اللہ عز و جل نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، کیونکہ اس واقعے میں بہت سی نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رقیم اس وادی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف ہیں۔ اذ اوی الفتیۃ الی الکہف، جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ ارشاد فرمایا کہ جب ان نوجوانوں نے اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے رب،
عز و جل ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہدایت و نصرت اور رزق و مغفرت اور دشمنوں سے امن عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ اصحاب کہف کے متعلق قوی ترین قول یہ ہے کہ وہ 7 حضرات تھے، اگرچہ ان کے ناموں میں کسی قدر اختلاف ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت پر جو خازن میں ہے ان کے نام یہ ہیں: مکسلیمینا، یلمیخا، مرتونس، بنینونس، سارینونس، زونوانس، کشفیت تنونس، اور ان کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ اصحاب کہف کے ناموں کی برکت۔ اصحاب کہف کے نام بڑے بابرکت ہیں اور اکابر بزرگان دین نے ان کے فوائد و خواص بیان کیے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسما لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمایہ پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا، کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا، بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے، کہیں آگ لگی ہو اور یہ اسما کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو وہ بجھ جاتی ہے، بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، صبیان، خاص قسم کے دماغی جھٹکے اور دورے، خشکی اور تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ اسما لکھ کر تعویذ کی طرح بازو میں باندھے جائیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد رونما ہوا، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اور اس کا ذکر اہل کتاب کی مذہبی کتابوں میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے یہودیوں نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کے حالات محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ واقعہ کس زمانے میں رونما ہوا اور اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ ہم یہاں معتبر مفسرین کی طرف سے بیان کردہ اس واقعے کی بعض تفصیلات کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین کے بیان کے مطابق اصحاب کہف افسوس نامی ایک شہر کے شرفاء و معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا جابر بادشاہ تھا جو لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا، اور جو شخص بھی بت پرستی پر راضی نہ ہوتا تو اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے جبر و ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریب کے پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے اور 300 برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس میں مر کر رہ جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے، یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عملے میں سے یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا، اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ رانگ کی تختی پر کندہ کرا کے تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے گزرے، سلطنتیں بدلی، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ فرمانروا ہوا جس کا نام بیدروس تھا، اور اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فرقہ بندی پیدا ہوئی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کے آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا، اور اس نے گریہ زاری سے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت کے آنے کا یقین ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے واسطے اسی غار کو تجویز کیا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرحاں و شاداں اٹھے، چہرے شگفتہ، طبیعتیں خوش، زندگی کی تر و تازگی موجود۔
ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر یلمیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے اور انہوں نے شہر پناہ کے دروازے پر اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج اسلامی علامتیں شہر پناہ پر ظاہر ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد آپ تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکے کا روپیہ دیا، جس کا رواج صدیوں سے ختم ہو گیا تھا اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے بھی ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا خزانہ کہیں نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کسی طرح قابل یقین نہیں، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے اور آپ نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو عقدہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال و خیال میں ہے۔ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور میرے ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یلمیخا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ یلمیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری جستجو میں آ رہی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ عز و جل کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یلمیخا نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق کھولا، اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی اور اس تختی میں ان اصحاب کے اسما اور ان کے کتے کا نام لکھا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے خبر پا کر یہ ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کر دینے کا حکم دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں تاکہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا اور لوگ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بید روس کو واقعہ کی اطلاع دی، چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معززین اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا اور شکر الہی کا سجدہ بجا لایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی۔ اصحاب کہف نے بادشاہ سے معانقہ کیا اور فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ عز و جل کے سپرد کرتے ہیں۔ والسلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دے دی۔ بادشاہ نے سال کے صندوق میں ان کے اجساد کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے روب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں۔ معلوم ہوا کہ صالحین میں عرس کا معمول قدیم سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزولا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ میں
ان کے لیے مہمان نوازی ہے، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تفسیر: ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے۔ اس سے پہلے کافروں کی جہنم میں مہمانی کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جس سے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اچھے اعمال کیے تو ان کی مہمان نوازی کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ یعنی جنتی نعمتیں اور سب سے اعلیٰ جنت۔ یاد رہے کہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ہے، ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ۔ ترجمہ: تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ہے، ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔ اور زیر تفسیر آیت میں جس جنت کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اس پر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس یعنی جنت الفردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے، اس سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں، اس سے اوپر عرش ہے، اور جب تم
اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فردوس بلند جنت ہے، درمیانی اور سب سے بہتر جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے۔ لا یبغون عنہا حوالا، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے، یعنی دنیا میں انسان کیسی ہی بہتر جگہ میں ہو، وہ اس سے اعلیٰ و عرفہ جگہ کی طلب رکھتا ہے، لیکن یہ بات وہاں جنت میں نہ ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں بہت اعلیٰ و عرفہ جگہ حاصل ہے۔ بے شک۔ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ مناسبت۔ سورہ کہف کی اپنے سے ماقبل صورت بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور چونکہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کے بعد وہ صورت ذکر کی گئی جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کے اختتام سے مناسبت رکھتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہوا تھا، اور سورہ کہف کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوئی۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان میں سے ایک چیز یعنی روح کے بارے میں سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا، اور دوسرے 2 سوالوں یعنی اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا جواب سورہ کہف میں دیا گیا۔ جی تو ویورز، آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش کیسی لگی؟ کمنٹس میں لازمی بتائیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اور شیئر کریں، اور ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔